अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ। बेपाया दरूद व सलामती हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रमज़ानुल मुबारक से फ़ायदे इंसानों के लिए, इस थीम के तहत इंशाअल्लाह हम आपके सामने 35 एपिसोड पेश करेंगे और इसका हमने आपसे वादा किया था और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 9 एपिसोड मैंने आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल की है। आज 10वां एपिसोड है जो मैं आपके सामने इंशाअल्लाह पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। और आज के एपिसोड का हमारा उन्वान है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े किन पर फ़र्ज़ हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रमज़ानुल मुबारक के फ़र्ज़ का ऐलान किन आयतों में किया है। अगर आप पढ़ते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 और 184 में, अगर आप पढ़ते हैं 183 में तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो कि तुम पर रोज़े कुतिबा फ़र्ज़ किए गए हैं, ऐ फुरिज़ा यानी तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। तो इस आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़र्ज़ का ऐलान किया है और कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले के जो भी लोग गुजरे हैं उन पर जिस तरीके से फ़र्ज़ किया गया था वैसे तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किए गए हैं। यानी मतलब ये है कि इसके अंदर तारीख़ भी बताई जा रही है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एथिक एंड रिलीजन में अगर आप जाकर देखेंगे तो तकरीबन हर कौम के पास रोज़ों की कुछ ना कुछ शक्लें पाई जाती हैं और एक ही आयत के अंदर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ का ऐलान किया, तारीख़ भी बता दी और साथ में पर्पज़ भी बता दिया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा की एक अज़ीम सलाहियत पैदा हो जाए, एक अज़ीम कैफ़ियत पैदा हो जाए इंशाअल्लाह, ताकि तुम अच्छे काम जो अल्लाह ताला जिसको पसंद करता है वो करने लगो और वो चीज़ जिसको अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते तुम उससे परहेज़ करने लगो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सूरह बकरा सूरह नंबर 2 के आयत नंबर 185 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर भी फ़र्ज़ की तरफ अल्लाह ताला ने इशारा किया है वाज़ेह तौर पर। जैसे कि अल्लाह ताला कह रहे हैं, फ़मन शहीदा शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहीदा मिनकुमुश शहरा फ़ल्यसुम। कि अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम में से कोई भी अगर जिसके पास जो काबिल हो, इस्लामी एतबार से काबिल हो रोज़ा रखने के, अगर तुम में से ऐसा शख्स इस महीने को पाले तो कह रहे फमन शहिदा मिनकुमुश शहरा फल्यसुम, तो उसको रोज़ा रखना चाहिए। तो ये एक फ़र्ज़ का एक और तरीक़ा है। सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 8 के अंदर कहा कि इस्लाम के पिलर्स में से कहा रोज़े को, बुनियल इस्लाम अला खमसिन, के इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, के गवाही देना कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और व इक़ामिस सलाह, नमाज को कायम करना, व ईताइज़ ज़का, ज़कात अदा करना, व सौम रमज़ाना, रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना, व हज्जिल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और हज बैतुल्लाह की तरफ इरादा करना हज का अगर वहाँ तक जाने की इस्तिताअत हो। तो ये आयतें और ये अहादीस से इंशाअल्लाह हमारे सामने बात साबित हो गई कि इस्लाम का रुकन होना इस बात का सबूत है कि रोज़े हम पर फ़र्ज़ है अगर हमारे पास उसकी इस्तिताअत पाई जाती हो। अब रोज़े किन पर फ़र्ज़ है तो मुख्तसर तौर पे हम ये कहेंगे कि नंबर 1 ये है कि मुस्लिम होना चाहिए और आकिल होना चाहिए, बालिग होना चाहिए। मुस्लिम होना चाहिए और इसी तरीके से आकिल होना चाहिए, बालिग होना चाहिए, और कहा जा रहा है कि वो सही हो, सही मतलब यानी कि सेहत वाला हो,
قادر ہو، قدرت رکھنے والا ہو، اور وہ شخص مسافر کی حالت میں نہ ہو یعنی کہ مقیم ہو۔ تو ایک معنی میں ہمارے پاس یہ 6 کنڈیشن جمع ہو گئے کہ کسی کے اوپر اگر ہم کہتے ہیں کہ روزہ فرض ہے، کسی کے اوپر ہم کہتے ہیں بھائی آپ کے اوپر روزہ فرض ہے، تو اس کے 6 کنڈیشن ہونا چاہیے۔ یہ مرد کے لیے۔ عورت کے لیے ایک 4 اور پوائنٹ اضافہ کر لیجئے تو انشاءاللہ خواتین کے لیے کل ملا کر 10 پوائنٹ ہو جائیں گے۔ 4 پوائنٹ جو عورتوں کے لیے آپ کو ایڈ کرنا ہے سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ عورت پیریڈ کی حالت میں نہ ہو، حیض کی حالت میں نہ ہو۔ اگر وہ حیض کی حالت میں ہو تو ظاہر بات اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے بچہ پیدا ہونے کے بعد جس کو ہم کہتے ہیں نفاس کا جو خون جاری ہوتا ہے، تو عورت نفاس کی حالت میں بھی نہ ہو۔ اگر نفاس کی حالت میں رہے گی تو تب پھر عورت کے اوپر بھی روزہ فرض نہیں ہوگا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ عورت حاملہ نہ ہو، یعنی اگر عورت حاملہ ہوگی اور خاص طور سے مشقت محسوس کر رہی ہوگی، حمل کی وجہ سے اس کو مشقت اگر ہوگی روزہ رکھنے کے لیے تو ایسے وقت پر اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مرضعہ، دودھ پلانے والی، لیکٹیشن پیریڈ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ عورت اگر پریگننسی میں ہو یا اسی طریقے سے لیکٹیشن پیریڈ یعنی جبکہ بچہ دودھ پی رہا ہو، تو ایسے وقت پر روزہ اس کے اوپر فرض نہیں ہوتا جبکہ عورت مشقت محسوس کرتی ہو ان حالتوں میں۔ تو کل ملا کر ہمارے پاس 10 پوائنٹ جمع ہو گئے۔ تو آئیے ذرا ایک ایک کے بارے میں ہم ذرا ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ پروگرام مسلم اور غیر مسلم بھائی اور عام لوگ، پڑھے لکھے لوگ سب دیکھتے ہیں، تو ایک ایک چیز کو ہم عام فہم انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ باقی کے ڈیٹیل مسائل جو ہائی لیول کے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے قریبی کسی مسجد میں یا اسی طریقے سے مدرسے میں داخلہ لے کر یا بڑی بڑی کتابوں میں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں ایک عام فہم انداز میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں تاکہ اتنی باتیں تو بنیادی طور پہ ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ باقی کے میں اور ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، جیسے کہ مجبوری کی حالت ہوتی ہو یا اسی طریقے سے ریئر جو حالات ہوتے ہوں، میں ان ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ وہ پرابلم یا وہ چیزیں جو کامن طور پر ایک عام انسان کی زندگی میں آتے ہیں اور جن کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے اور کن کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، ایک کامن جو پوائنٹس ہوتے ہیں میں وہ بتا رہا ہوں۔ ریئر چیزیں، نادر چیزیں جو کبھی کبھی پیش آنے والی ہیں یا اسی طریقے سے وہ باریک یا استثنائی صورتیں، اس کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ جو ایکسیپشنل کیسز ہے اس سے ہٹ کر ایک کامن بنیادی طور پر اتنی باتیں تو معلوم ہونی چاہیے اس ٹاپک پر۔ تو آئیے پہلا پوائنٹ کہ روزہ فرض ہونے کے لیے مسلم ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ ہندوستان میں بہت سارے غیر مسلم بھائی بھی روزہ رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ وہ بھی بھوکے رہ کر اس بات کا احساس وہ دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے درمیان کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے اور ہم بھی پیس کو پسند کرتے ہیں، مسلمانوں کے ریلیجن کو پسند کرتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے غیر مسلم ہندوستان میں ہم کو ملتے ہیں جو ہمارے آدم علیہ السلام جو بردرز ان ہیومینٹی، جو انسانی اعتبار سے ہمارے بھائی ہیں، تو وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو ایسے وقت پر اگر کوئی ایسے غیر مسلم ہم کو ملتے ہیں تو یقیناً ہم ان سے کہیں گے کہ آپ نے جو کام کیا ہے بہت اچھا کام کیا، یعنی آپ نے کوشش کی ایک ایسی چیز کی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک سچا مسلم وہ ہوتا ہے کہ جو رپلائی میں اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دے دے۔ تو ہم ان کو رپلائی میں یہ کہیں گے کہ یہ جس طریقے سے آپ یہ روزہ رکھ کر دنیاوی اعتبار سے آپ ایک اچھا ماحول قائم کرنے کے لیے جو آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے انڈیا کے اندر آپ کو اس کے جو بینیفٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں، آخرت کے اعتبار سے بھی اگر یہ آپ کے حق میں بینیفٹ اگر ہونا ہے تو ایسے وقت پر جس طریقے سے آپ نے روزہ رکھا ہے، تو اگر کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں یا اسی طریقے سے روزہ جس نے رکھنے کے لیے کہا ہے اس کے اوپر اگر ایمان لا لیتے ہیں یا جس نے اس روزے کا سسٹم نازل کیا ہے اگر ہم اسی کو مان لیتے ہیں، تب تو آخرت قائم کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، آخرت میں ثواب دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس روزے کا جزا دینے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو مکمل طور پر اس کا بینیفٹ آپ کو ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے آپ ان کو یہ بھی بات رکھ دے سکتے ہیں۔
لیکن آپ ان کو یہ نہیں کہیں گے غصے میں آ کر آپ کیوں رکھ رہے ہیں روزہ، یہ تو روزہ ہمارا ہے. تو اس طریقے سے یہ قرآن آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ تو قرآن ہمارا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو صرف ہمارے لیے ہے. کیونکہ اسلام میں سے کوئی پارشیلٹی نہیں ہے کہ کوئی آدمی مثال کے طور پہ کوئی غیر مسلم قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں، تو ہمارا ہے. یہ ہمارا اور تمہارے والی بات نہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر مسلم قرآن مجید کو پڑھ کر، تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ کئی ایسے لوگوں نے کلمہ پڑھا اور بعد میں وہ ہم سے بہتر مسلمان ہو گئے. تو اس میں کوئی پارشیلٹی والی بات نہیں ہے کہ یہ ہمارا اور تمہارا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ معمولی سمجھ رہے ہیں فیوچر میں وہ ہم سے بھی بہتر ہو سکتا ہے تقوی کے اندر، اسلام کے اندر سمجھنے میں. تو الحمدللہ اسلام کے اندر کسی بھی طریقے سے ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ اب جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو بس اب کوئی اور اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، کوئی اور نہیں پڑھ سکتا ہے. تو اس طریقے سے ہمارا بیہیو نہیں ہونا چاہیے پلٹا کر. یہ خاص طور سے ہم اس چیز کا خیال رکھیں. اور مسلم ہونا چاہیے، یعنی کہ فرض ہونے کے لیے اگر کہیں گے کہ روزہ فرض ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مسلم ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان بھائی پوچھتے ہیں لاجیکلی آپ سے، اگر یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا روزہ ایکسیپٹ کیوں نہیں ہوتا ہے، ذرا ایک لاجیکلی سمجھائیں، تو آپ اس کو ایجوکیٹڈ انداز میں ان کو آپ سمجھا سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی نے بہترین پروڈکٹ بنایا ہے لیکن اس کے پاس امپورٹ اور ایکسپورٹ کا لائسنس نہیں ہے، تو کیا آپ کوئی بھی مال ودیش ملک کو لے جا سکتے ہیں یا ودیش ملک سے لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے. تو اسی طرح پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ اس کا لائسنس بھی ہونا ضروری ہے. تو بالکل اسی طریقے سے اسلام کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ روزہ رکھا، یہ ایک بہت اچھا آپ نے کام کیا ہندوستان کے خیر زگالی کے لیے، جہاں پر پلورلسٹک سوسائٹی کے اندر آپ نے کوشش کی کہ اخوت اور بھائی چارگی کا ماحول قائم کریں. لیکن اس پروڈکٹ کو قبول ہونے کے لیے آخرت میں لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ لائسنس ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس طریقے سے آپ اس کو لاجیکلی آنسر بھی کر سکتے ہیں، اس لحاظ سے آپ ان کو لاجیکلی آنسر بھی کر سکتے ہیں. اب رہا دوسرا ٹاپک کہ بالغ ہونا چاہیے. بالغ کس کو کہتے ہیں؟ بالغ کا مطلب ہوتا ہے، ترمذی شریف حدیث نمبر 1423 میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رفع القلم عن ثلاث، کہ قلم 3 لوگوں کے اوپر سے اٹھا لیا گیا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر شرعی طور پہ ذمہ داری نہیں ہے. عن النائم حتی یستیقظ، ایک سونے والا جب تک کہ اس کی نیند بیدار نہ ہو جائے، اگر وہ نیند کے حالت میں مان لیجئے کہ کوئی نماز ڈیلے ہو جاتی ہے، جان بوجھ کے ایک آدمی نماز قضا کرتا ہے تو قیامت میں پوچھ ہوگی، لیکن نیند اتنی لمبی ہو گئی کہ بیچارے کی نماز کا ٹائم جاتا رہا، تو کہا کہ جب تک وہ اٹھ نہیں گیا اس کے اوپر کوئی پوچھ نہیں ہے، کیونکہ ایک آدمی کے بس کے باہر ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے نیند کا بھی خیال کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ الارم بند کر کے جان بوجھ کے سو رہے ہیں، یا الارم ہی نہیں رکھ رہے ہیں، یا الارم بھی بند ہو رہا ہے تو الارم بھی بج رہا ہے تو اس کو آپ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہاں پر آپ کا ارادہ شامل ہو گیا. یعنی کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جب آدمی کے استطاعت میں نہ ہو ان چیزوں کی یہاں پر گفتگو کی جا رہی ہے. اور اسی طرح کہہ رہے وعن الصبی حتی یحتلم، بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے. اور اسی طرح کہا وعن المجنون حتی یفیق، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، پاگل جب تک کہ اس کے پاگل پن دور نہ ہو جائے. ان حالتوں میں شریعت سے کوئی چیز اس کے اوپر واجب نہیں ہوتی ہے. اور یہ بالکل دیکھیں اسلام کتنا سائنٹیفک اور کتنا لاجیکل ہے اور کتنا عقلی اعتبار سے، کہ یقیناً حالتوں میں اس آدمی پر فرض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس کوئی لینے کا سینس ہی نہیں ہے، کوئی ایکسیپٹ کرنے کا یا عمل کرنے کا سینس ہی نہیں ہے. تو دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا چاہیے. بالغ ہونے سے پہلے جب تک چھوٹا بچہ ہے، بالغ ہونے کے بعد ہی روزہ فرض ہوتا ہے، شریعت فرض ہوتی ہے، نماز فرض ہوتی ہے. جب تک بالغ نہ ہو نماز بھی فرض نہیں ہوتی ہے اور روزہ بھی فرض نہیں ہوتا، اس سے پہلے کی چیزیں معاف ہو جاتی ہیں. اب بالغ کب ہوتا ہے بچہ؟ جیسے مونچھ کے بال یا داڑھی کے بال، اور اسی طریقے سے بغل کے بال اور ناف کے نیچے بال، اگر اس طریقے سے بال ظاہر ہو جاتے ہیں. خواتین کے لیے پیریڈ کا آ جانا، یہ اس بات کی علامتیں ہیں کہ اب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو چکے ہیں.
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکا بڑا ہو جاتا ہے، داڑھی کے بھی بال نہیں آتے ہیں، بغل کے بھی بال نہیں آتے، اور اس کی عمر 20-30 بھی اگر ہو رہی ہو تو اب وہ یہ نہ سمجھے میں تو بالغ ہی نہیں ہوا تو میرے اوپر کوئی شریعت ہی نہیں ہے. تو بات ایسی نہیں ہے. کہا کہ اپر لمٹ رکھ دی گئی ہے وہ 15 سال. اگر کوئی بلوغت کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے ہیں، بال وغیرہ جو داڑھی کے ہے، مونچھ کے ہے یا بغل کے اگر ظاہر نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالغ نہیں ہوا. اپر لمٹ ہے 15 سال. 15 سال کے بعد اگر چاہے بال ظاہر ہو یا نہ ہو، بلوغت کے آثار ظاہر ہو یا نہ ہو، کہا جائے گا کہ اب اس کے اوپر روزہ فرض ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ کرام کو جنگوں میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی اس بنیاد پر کہ وہ 15 سال کے تھے. کہا کہ بالغ ہونے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اعلان کر دیا. تفسیر ابن کثیر سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 4 سے لے کر 19 کے درمیان ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا اشارہ کیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ 15 سال کو بھی بالغ ہونے کا اعلان کیا جائے گا. اب آپ نے سمجھ لیا کہ بالغ ہونے کے بعد روزہ فرض ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے روزہ رکھنے کی عادت ڈلوائی جائے. اس سے پہلے روزہ رکھنے کی عادت ڈلوائی جائے. مثال کے طور پہ اگر آپ پڑھتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1960 میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ روزے رکھا کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کرو، تو صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی وہ روزہ رکھواتے تھے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ تربیت دینی پڑے گی آپ کو. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو کیا کرو، ان کو حکم دو روزہ رکھ، ان کو نماز پڑھنے کا تم حکم دو. اور یہ بچے جب 10 سال کے ہو جائے تو کہا کہ ان کو مارو، لیکن یہ جو مار ہے یہ زخم والی مار نہیں ہے، یہ تربیت والی مار ہے. یعنی اس ٹائپ کی آپ چہرے پہ نہیں مار سکتے، بے دردی سے نہیں مار سکتے آپ، بلکہ آپ کس طریقے سے تربیت والی مار، جس سے کہ بچے کو سمجھ آ جائے. اور لیکن ابھی بھی شریعت فرض نہیں ہوئی. شریعت فرض کب ہوگی؟ جبکہ بالغ ہونے کے بعد ہی. یعنی جب تک بالغ نہ ہو تو آپ یہ جو 10 سال کے بعد بھی اگر مان لیجئے کہ بچے کو مونچھ کے بال یا داڑھی کے بال اگر نہیں آئے، بلوغت کے آثار ظاہر نہیں ہوئے ہیں، تو ایسے وقت پر ہم کہیں گے کہ آپ 10 سال میں بھی حکم دیں گے، لیکن یہ تربیت والی مار ہے، یہ فرض والی مار نہیں ہے. تو فرض کوئی چیز کب ہوتی ہے؟ بالغ ہونے کے بعد ہی. ہاں بعض ممالک ہے جیسے کہ آج کل امریکہ کے اندر بھی اور خود انڈیا کے اندر بھی بچیاں 10 سال میں بالغ ہونا کامن ہو رہا ہے. پہلے 12 سال میں بچیاں بالغ ہوتی تھی، 11 سال 12 سال، لیکن ابھی جیسے کہ جو ڈائٹ کا سسٹم ہے، اسی طریقے سے ایٹماسفیئر، گلوبل وارمنگ اور دنیا کے جو بھی ایٹماسفیئر حالات چینج ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے باقاعدہ یہ کانسٹنٹلی رپورٹ آ رہی ہے. ایک زمانے میں بچے اگر بالغ ہوتی ہے 9 سال یا 8 سال میں تو لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. عرب کے ممالک جہاں پر گرم علاقہ ہوتا ہے وہاں پر بچہ جلدی بالغ ہو جاتی ہے، لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. نتیجے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو شادی ہوئی کہ 9 سال کی عمر میں ان کی وداعی ہوئی، تو کئی لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں اور اعتراض کیا. لیکن آج خود ویسٹرن کنٹریز میں اس بات کو مانا جا رہا ہے کہ بچی 9 سال میں 10 سال میں بھی بالغ ہو سکتی ہے، امکانات ہے، ایٹماسفیئر کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے اس بات کے امکانات ہے. کا مطلب یہ نکلا کہ اگر بچی 9 سال میں 10 سال میں بالغ ہو رہی ہے تب تو فرض ہو گیا، لیکن اگر بچی بالغ نہیں ہوئی بعض ایریوں میں، بعض ممالک میں، بعض جگہوں پر، تو ایسے وقت پر اپر لمٹ 15، لڑکا یا لڑکی دونوں کے لیے 15 اس کی عمر ہونی چاہیے. اس سے زیادہ اس کے بعد سب کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. یہ طریقہ ہے بالغ کے ورڈ کو سمجھنے کا. مسلم ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، عاقل. مجنون کے اوپر شریعت میں کوئی چیز لاگو نہیں کی گئی جب تک کہ اس کا پاگل پن دور نہ ہو جائے. ظاہر بات ہے یہ شریعت کی طرف سے رحم ہے، ورنہ بیچارہ پہلے سے پریشان ہے پاگل پن سے، پھر مزید اس کے اوپر اگر ذمہ داری ڈال دی جاتی تو بیچارے کو معلوم ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں ہے تو اپلائی کیسے کرے گا. اور اسی طریقے سے کہا کہ وہ قادر ہونا چاہیے. قادر کا مطلب ہے اس کے اندر اتنی قدرت ہونی چاہیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی رکھنا چاہ رہا ہے لیکن دشمن اس سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم روزہ رکھو گے، یہ چیزیں نہیں کھاؤ گے، تب تو ہم تمہیں مار دیں گے. تب ظاہر بات ہے اس آدمی کو اتنا اچھا ماحول نہیں ملا کہ جس کی وجہ سے روزہ رکھ سکے، تو ایسے آدمی پر روزہ فرض نہیں ہے.
کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں روزہ رکھ کر کچھ نہیں کھاؤں گا تو یہ لوگ مجھے مار دیں گے لوگ. تو اس وجہ سے قادر ہونا چاہیے. اور اسی کا اور ایک حصہ یہ ہے جس کو ہم نے کہا کہ صحت مند ہونا چاہیے, مریض نہیں ہونا چاہیے. اب اس کے اندر دو قسمیں ہیں. ایک وہ مریض ہے جو ٹیمپرری, جس کے اچھا ہونے کی امید ہے. مان لیجئے کہ وہ آدمی نے روزہ رکھنے کا ارادہ کیا لیکن وہ اب اتنا بیمار ہو گیا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو بیمار ہو جائیں گے, 1-2 دن کے بعد رکھ سکتے ہو. تو مطلب کہ جس کے اچھے ہونے کی امید ہے تو 1 یا 2 دن وہ روزہ اگر چھوڑتا ہے تو بعد میں اس کی قضا دے لے گا. ایک قسم یہ ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ روزہ اس نے شروع کیا, دوپہر میں یا عصر کے ٹائم پہ اچانک اتنا بیمار ہو گیا, یا سفر کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا, یا کسی وجہ سے اتنا زیادہ کمزور ہو گیا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر تم پانی نہیں پیو گے تو پھر مر جاؤ گے, یا کوئی بڑی بیماری آ جائے گی, یا اس کے بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا بیچارہ, جس کو کہتے پوری کوشش کی لیکن اب وہ طاقت نہیں ہے, تو بھی روزہ بھی توڑ سکتے ہیں. ہمارے پاس غلط فہمی ہے, ایک مرتبہ روزہ رکھ لے تو نہیں توڑ سکتے ورنہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا. نہیں, اگر واقع عذر ہے تو آپ روزہ بھی توڑ سکتے ہیں. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سفر میں بعض صحابہ کرام مشقت میں آ گئے تھے پھر بھی انہوں نے روزہ نہیں توڑا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سفر میں اتنا ضروری نہیں ہے, ان سے کہہ دو کہ روزہ توڑ دے, کیوں تکلیف میں آ رہے ہیں, مشقت میں آ رہے ہیں, چکر کھا کے گر رہے ہیں. صحابہ کرام آگے پیچھے ہو رہے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدید کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگایا. آپ نے, صحیح مسلم کی روایت ہے, کتاب الصوم اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے سارے احادیث کہ آپ نے ایک پیالہ منگایا اور آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے پورے صحابہ کرام کو بتایا, کیا دیکھو یہ پیالہ پانی کا, آپ نے اشارہ کیا آسمان کی طرف اور آپ نے بتایا, اور اس کے بعد آپ نے پانی پیا اور آپ نے روزہ توڑ کر بتایا. اس کا مطلب روزہ توڑنا ایک سنت بھی ہے عذر کی بنیاد پر, اگر واقع ویلڈ ریزن ہو تو روزہ توڑنا ایک سنت بھی ہے. تو کوئی برا نہ سمجھے, غلط فہمیوں کو اپنے ذہن سے نکالے, کیونکہ اسلام میں سورہ نساء نمبر 4 کے آیت نمبر 29 میں ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, خودکشی مت کرو. ہمارے بہت سارے خواتین, بہت سارے بوڑھے, بہت سارے بیمار, بہت سارے بچے بعض اوقات روزہ توڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں. نتیجے میں بعض اوقات نعوذ باللہ روزے کے بہانے اگر کسی کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے یا کوئی مر جاتا ہے تو الٹا اسلام بدنام ہوگا. تو اتنا غلو نہ کریں, ایاکم والغلو. سورہ نساء نمبر 4 کے آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, اے اہل کتاب تم دین میں ایگزیجریٹ کرنے سے بنو, ایکسٹریمزم میں جانے سے بچو, تو غلو نہیں کرنا چاہیے. تو یہ وہ دو میں نے آپ کو بیمار کی 2 قسمیں بنائی. ایک تو یہ ہے کہ 2-3 دن کے لیے بیمار ہو گیا پھر بعد میں اچھا ہو گیا, تو 2 یا 3 دن اگر اس نے روزہ نہیں رکھے تو بعد میں اس کو قضا کر لینی چاہیے رمضان مبارک کے ختم ہونے کے بعد. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 184 میں اور آیت نمبر 185 میں کہ فمن کان مریضن اجا پر کہا, فمن کان منکم مریضن اجا پر کہا گیا, فمن کان منکم مریضن او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر کوئی سفر میں ہو یا اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو چاہیے کہ بعد میں اس کی وہ قضا کر لے, جتنے بھی دن اس کے وہاں پر گئے ہیں اتنے دن کو حساب کر کے بعد میں اس کی قضا کر لے. اب بیمار کی ایک دوسری قسم ہے لا یرجا برؤہ, جس کو کہتے ہیں, یعنی جس کے اچھے ہونے کی اب امید نہیں ہے, یا تو وہ جوان ہے لیکن اتنا بیمار ہو گیا ڈاکٹر کہتا ہے اب اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں. دوسرا یہ ہے کہ یا تو وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب اس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے, جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, دارقطنی کی روایت ہے, سنن دارقطنی کی حدیث نمبر 270, یعنی دوسری جلد میں آپ پہلے 2-3 حدیثیں پڑھتے ہیں تو آپ کو اس میں یہ حدیث شریف مل جائے گی. تو اس کے اندر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد انہوں نے 30 مسکینوں کو اپنے گھر بلایا اور 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا 30 روزوں کے بدلے میں. اس کا مطلب کیا نکلا, 30 مسکینوں کو 2 مرتبہ نہیں کھلایا انہوں نے, 30 مسکینوں کو 1 مرتبہ کھلایا. اس کا مطلب 1 مرتبہ کھلانا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 184 میں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, جو لوگ طاقت نہیں رکھتے, مشقت محسوس کر رہے ہیں روزہ رکھنے میں, تو کہا ان کو فدیہ دے دینا چاہیے. یعنی مطلب ہے کہ جن کے اچھا ہونے کی اب امید نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ لوگ فدیہ دے. فدیہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک کامن آدمی جو کھانے کے لیے آپ کے استطاعت کے مطابق آپ جو کھاتے ہیں وہ چیز ایک آدمی کو کھلا دیں آپ,
اس کو کہتا ہے. اور کہا طعام مسکین کہا, مسکینین دو مسکینوں کو نہیں کہا, طعام مسکین کہا, مرتین نہیں کہا, دو مرتبہ کھلانا نہیں کہا, ایک مرتبہ کھلانا ہے. تو آیت بہت کلیئر ہے, صحابی کا فہم بھی بہت کلیئر ہے. تو آج ہم نے جو سمجھا آج کے ایپیسوڈ میں وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے روزے کس پر فرض ہوتے ہیں. روزے فرض ہوتے ہیں مسلم ہو, عاقل ہو, اور وہ بالغ ہونا چاہیے, قادر قدرت رکھنے والا ہونا چاہیے, اور اسی طریقے سے وہ صحت مند ہونا چاہیے, اور وہ سفر کی حالت میں نہ ہو, یعنی کہ مقیم ہو. اگر وہ سفر کی حالت میں ہو, مشقت اگر محسوس کر رہا ہو, تکلیف اگر محسوس کر رہا ہو, اور سفر اگر کرنے کے دوران اگر وہ محسوس کرے کہ میں روزہ توڑ دوں گا ورنہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی, تو بعد کے روزے بھی اس کے پر اثر پڑ سکتے ہیں. بعد میں ہو سکتا ہے کہ قابل ہی نہ رہے پھر, یا نہیں تو شروع میں اس کو احساس ہو جائے گا کہ میں جو سفر پہ جا رہا ہوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں. تو ایسی حالت میں جبکہ مشقت بہت زیادہ ہو تو ایسے وقت پہ الحمدللہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, بعد میں اس کی قضا دے گا. لیکن اگر مشقت نہیں ہے لیکن سفر ہے, تو سفر میں علماء نے اجازت دی ہے, اب لیکن رکھنا بھی چاہتا ہے تو اس کو اختیار ہے. اب افضل کیا ہے, روزے دار کو ہی طے کرنا پڑے گا کہ اس کی حالت کیا ہے, وہ رکھ سکتا ہے نہیں رکھ سکتا. شریعت میں صرف سفر کی بنیاد پر بھی اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. تو انشاءاللہ مزید اور 4 پوائنٹ جو خواتین کے لیے ہیں, اور اسی طریقے سے یہ جو 6 پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں, یعنی کل ملا کر 10 پوائنٹ, اس میں مزید اور تشریح اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں ضرور آپ کو اس کی تشریح کروں گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.